الحمد لله الحمد لله واحد القهار عزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة للقلوب والأبصار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي حبلي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. Alhamdulillah, it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the opportunity to perform another Eid. And we see around us that some of our friends that Allah subhanahu wa ta'ala, they have left this world, but they give us another opportunity to and in this blessed month of Dhul Hijjah. It comes in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, the greatest days in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, Adam wa ayyamin indallahi. And He said the greatest days of the days in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala are the days of this Eid-al-Adha. They are great in reward, great in every virtue, and the reason behind it, why they became great, what is the concept behind it, is commemorating and remembering the life of Ibrahim alayhi salam and the sacrifice of Ibrahim alayhi salam. And what was Ibrahim alayhi salam? Ibrahim alayhi salam, that he came to Allah subhanahu wa ta'ala with a pure and accepting heart. His heart was pure from the young age, from childhood, and that's what he devoted himself to Allah subhanahu wa ta'ala. As we know the entire story of Ibrahim alayhi salam, they constantly debating and fighting the people with the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that he understood if someone wants to understand Allah subhanahu wa ta'ala, he has to purify his heart. He has to have a slate clean heart, and then he would find Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what Ibrahim alayhi salam came with, and that is the millah of Ibrahim alayhi salam that we follow, and the sacrifice of Ibrahim alayhi salam that we follow. And few days before the first 10 days of Dhul Hijjah are the most greatest days in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Starting from yesterday, where there was Yom Arafah, and especially nowadays where Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with when the Yom Arafah is on the day of Friday, which is considered, all the Hajj, every Hajj is considered Hajjul Akbar, but this Hajj where Arafah comes in the day of Friday has more value and more virtues. They said a person perform Hajj on the Hajj that is done on the day when the Arafah comes on the day of Friday is equivalent to performing 70 or 72 Hajj. That's the reward a person gets. And that was given to the Prophet ﷺ as well, that the Yawm Arafah was on Friday. And one of the so what was the story of Ibrahim alayhi salam was, as I mentioned, was submission to Allah subhanahu wa ta'ala, having purity of his heart and submitting himself to Allah subhanahu wa ta'ala. And many tests were taken by Ibrahim alayhi salam, because once you submit to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala starts testing you how pure you are in your loyalty, in your love for Allah subhanahu wa ta'ala. Just a common thing that we have nowadays as well. A person that you love, they come to a point where you end up testing them, where you end up testing their loyalty, when you end up testing their love. So same way Allah subhanahu wa ta'ala is testing the loyalty and the love of Allah, of Ibrahim alayhi salam towards Allah subhanahu wa ta'ala, which Ibrahim alayhi salam is what? Khalilullah, friend of Allah subhanahu wa ta'ala. So as he was exiled from his town, from his people, just because he was preaching the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, they could not accept him to be there. And many details I've mentioned about it. We all know the story of Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire and was taken out from the fire, and there was a miracle the people saw, and Allah subhanahu wa ta'ala protected him from every evil that was coming towards him. The entire nation became against him, except no one with so much effort of da'wah, so much effort of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Only his cousin
Lut alayhi salam accepted Islam and his wife, and they migrated from that town. At that moment, who accepted was them, and they migrated from that town. And as they migrated, Allah subhanahu wa ta'ala told them to migrate to Mecca. And at that time, Mecca wasn't, they had no existence of Mecca. There was nothing there, and there was just a desert. And he was told to migrate there, and was told to leave your child and your spouse in the middle of the desert, where there's no water, there's no civilization. And that was a test of Ibrahim alayhi salam. And he was told to left, and he left, and he walked away from them, not without any explanation. The order was given to leave, and that's what he did, and he left them. And that's what comes the pure heart. That's what it does when the order is given. He immediately accepts and does according to what the order is given. Does not ask how should it be done. Do I stay with them for a little bit and then leave, or should I look for civilization? As soon as the order came to leave them, he left them there and he went away. And then his wife, she's running after him, that why are you leaving us in such a deserted place? And then after asking her, and he, without answering, he was given order that he was not supposed to answer, and just to walk away from them. And she understood that this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So one person, he sacrifices for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and if one of us is sacrificing, and our community or our family are not supported of it, the sacrifice goes to waste. So when she understood that this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, if this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, she stayed back, and she said that Allah will protect us if this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what happened. The entire journey of Hajj it's reminding us and bringing us back to what the family of Ibrahim alayhi salam, what Ismail alayhi salam and Hajar alayhi salam, they went through. So the infant child, the mother, they're in the middle of the desert. There's no food, there's no water, there's nothing. But and Ibrahim alayhi salam also left. So they were pushed to extreme limits. When they were pushed to extreme limits, that's when the results, that's when the help of Allah subhanahu wa ta'ala starts coming in, and then the running back and we do between Mina and Marwa is the running of Hajar alayhi salam for looking for food, looking for shelter, looking for some water. And the Zamzam was as we know, when a small child he kicks when he's hungry or he cries, and it was from the cry and the kick of Ismail alayhi salam we were blessed with the water of Zamzam. So as Ibrahim alayhi salam leaves, and he was ordered to come back after a few years. After a few years, when Ismail alayhi salam is in the age when he's able to run around, walk around, to do little small errands, in his 12, 11 years old, and he was told to come back and to build the house of Allah, which is Kaaba now, which is Mecca, which is the foundation of Kaaba was built by Ibrahim alayhi salam, and Ismail alayhi salam is with him, helping him. And as we know, is very and as we know, the child at that age is very beloved to the father and to the parents, especially in the age when Ibrahim alayhi salam is in his 80s, in his mid 80s, and the child is running around doing small errands, picking up something for him. And at this moment, Allah subhanahu wa ta'ala ordered him that he sees in the dream, where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, that he sees in the dream that he's sacrificing Ismail alayhi salam. He's sacrificing Ismail alayhi salam. And the dua that Ibrahim alayhi salam made for a child, Rabbi habli min as-salihin, he said, oh Allah, bless me with a child who's amongst the salihin, amongst the pious. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with a forbearing child. And when he blessed him with him,
Then Allah subhanahu wa ta'ala orders him to sacrifice him through a dream. One day he sees a dream, then he says, he ignores it. And the second day he sees the same dream again, that he's sacrificing Ismail alayhi salam. And he ignores the second time as well. And then third day he sees a dream again. Then he understood that this is wahi of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the order that Allah subhanahu wa ta'ala wants me to fulfill. So and he comes and he asks the child, and he said, "Oh my son, that I see in the dream that I'm sacrificing you." And as we know, Ismail alayhi salam, he's a forbearing child, and he said, "If'al ma tu'mar." He said, "Do as you wish, do as your command by Allah subhanahu wa ta'ala." And he said, "You would find me amongst the one who are patient, and amongst the one you are patient." And that gave courage to Ibrahim alayhi salam to perform the sacrifice of Ismail alayhi salam. As soon as he sacrificed Ismail alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala gave him the glad tidings that this was just a test, and a ram from Jannah was given in place of Ismail alayhi salam, and the glad tidings was given to Ibrahim alayhi salam till the day of Qiyamah. Your sacrifice and your extreme love and extreme devotion to Allah subhanahu wa ta'ala will be commemorated by the nations to come hereafter. So, and Ibrahim alayhi salam is the only prophet that we see that we know as Abrahamic religion. You know, the Muslim, we are from the millah of Ibrahim alayhi salam. We're Abrahams, right? That's what the foundation, and that's what he renewed the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala from the previous prophets, from Ibrahim alayhi salam. It continued down to the thing, and from the lineage of Ismail alayhi salam, we're blessed with our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And then from the lineage of his second son, Ishaq alayhi salam, was blessed many other prophets. And they said that from the lineage of Ismail alayhi salam, they said approximately about 10 prophets that came from the lineage of Ismail alayhi salam. And from Ishaq alayhi salam, all the other prophets that are mentioned came from the lineage of Ishaq alayhi salam, after Ibrahim alayhi salam. And that's what he was blessed. That's what he blessed with. So every Abrahamic religion, the Christians, the Jews, the Muslims, they perform sacrifice because of Ibrahim alayhi salam, right? And rather is corrupted nowadays or whatnot, whatever their religion is. But what we are given, we're following, we're remembering the extreme devotion, extreme submission to Allah subhanahu wa ta'ala, and the result of it, that's what we blessed with this Eid-al-Adha, that what we sacrifice. And it comes in hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said this day sacrificing is the sunnah of Ibrahim alayhi salam. And he said, what is the sunnah? The Sahaba asked, what is the sunnah of Ibrahim alayhi salam? He said he's sacrificing an animal, and so and he said, and the Sahaba, they asked, so what are we going to get for it? If you sacrifice an animal, what are we going to get for it? He said, for every hair on the back of an animal, he would get hasana. So the Sahaba, they said that, okay, it's for every sha'r, every hair that the person is getting hasana for. And he said, what about those animals that have wool? What about sheep that they have wool, they don't have hair? He said every wool, from every hair from every wool he would get hasana from. So if someone sacrifices a ram, whatever every wool that it has, and every wool that every hair that is in the wool, that the person gets hasana for. And another hadith comes as well: a person who does not sacrifice on these 3 days, on these from starting from today to the next 2 days,
that if he does not sacrifice, Rasulullah ﷺ said, that he said, do not come for Eid Salah. He said, you're not accepted to come to Eid Salah. They're not from us. He's not from us. He's not one of us. That's how much emphasis that is put on to sacrifice sacrifice an animal, and a person gets the reward, the same reward that Ibrahim alayhi salam gets if it's done with proper intention, with proper devotion and proper manner. Person gets the same type of reward that the Ibrahim alayhi salam is getting, the sacrifice of a child for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And because of the sacrifice, till this day we're continuing the same action of Ibrahim alayhi salam, and fulfilling the person who had devoted himself for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And they said the animals that you have sacrificed, and comes another hadith, if the animals that you have sacrificed in this world, they will come in the day of on the day of judgment. Every animal that you sacrifice will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala. Which of the sacrifice was they will come with their horns, they will come with their skins, their hair, and their meat and their blood, and they will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala, and that would be the means of your salvation. That will be the means of you to enter Jannah. So purity of intention need to be perfected. If a person does it for show, without any meaning, just to show off that I'm sacrificing, I'm giving in path of Allah, without getting to have the evaluation of the people, then his sacrifice is nothing but blood and meat. And that Allah subhanahu wa ta'ala does not look at, Allah does not look at the person's appearance. He looks at what is in your heart. He doesn't look at your physical appearance, but he looks what is in your heart. If you sacrifice one animal for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that is more valuable than sacrificing hundreds of animals, saying that this is for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but your intention is to please the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, then there has no value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah give us the ability to understand and allow us to sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and fulfill this millah of Ibrahim alayhi salam and the sacrifice of Ibrahim alayhi salam, and allow us to make the same commitment and make the same sacrifice that the Ibrahim alayhi salam have made. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female, to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at kashmirislam.com. The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Muneer Ahmed Akhoon. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Reciting Quran with proper pronunciation is obligatory for every Muslim. We are providing a very good opportunity to all level of students, male and female, to enroll in an easy online weekend Quran course. So register now for one-on-one sessions with our experienced teachers at kashmirislam.com. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat. کیونکہ پنکھے اپنا بیان سنا رہے ہیں. ہاں اس کو بھی سلو کہ اس کی آواز تیز ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو خصلتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی خصلت اور دوسری شر کی خصلت. ان دونوں خصلوں کی بنیاد پر انسان یا تو ترقی کرتا ہے یا تنزل میں گرتا ہے. اگر خیر کی خصلت کو اختیار کرتا ہے تو اس قدر ترقی کرتا ہے کہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے، اور اگر شر کی خصلت پر چلتا ہے تو اس قدر تنزل میں گرتا ہے کہ شیاطین بھی اس پر حیران ہوتے ہیں. تو گویا کہ خیر اور شر کی خصلتیں ہی اس انسان کی ترقی یا تنزل کی بنیاد ہیں. خیر کی خصلت یہ ملائکہ کی خصلت ہے کہ جہاں خیر ہی خیر ہے، اور شر کی خصلت یہ شیاطین کا خاصہ ہے کہ جہاں شر خیر کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اب یہ اگر خیر کی خصلت کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ ملائکہ کی طرح ترقی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے. اور اگر شر کی خصلت پر چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ تنزل میں گرتا ہے، اور اس قدر تنزل میں گرتا ہے کہ اس کی منزل پھر جہنم اور دوزخ ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں خصلتیں انسان کے اندر ایسی پختہ ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، یعنی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی، نہ یہ ایک دوسرے کے بغیر جدا ہو سکتی ہیں. اور یہ دونوں خصلتیں چونکہ انسان کے اندر موجود ہیں،
انسان اگر خیر کی خصلت پر چڑھتا ہے تو وہ شر کی خصلت کی طرف مائل رہتا ہے، اور اگر شر کی خصلت پر چلتا ہے تو خیر کی خصلت کی طرف مائل رہتا ہے۔ اس میلان کا نام ہی انسان ہونا ہے، کیونکہ ملائکہ کے اندر خیر ہی خیر ہے، وہاں کوئی دوسرا میلان نہیں ہے۔ شیاطین میں شر ہی شر ہے، وہاں بھی کوئی دوسرا میلان نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر چونکہ دونوں خصلتیں ہیں، اگر یہ خیر کی خصلت پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صفات رکھی ہیں کہ یہ شر کی خصلت کی طرف میلان رکھتا ہے۔ اب میلان ہر انسان کے اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کا میلان ظاہری گناہوں کی طرف ہوتا ہے، ایک صالحین کا اگر اولیاء کاملین سے ہے تو گویا کہ باطنی گناہ کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے کہ محبین میں سے ہے تو غفلت کی طرف مائل ہوتا ہے کہ کسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا تو گویا کہ یہ خیر سے شر کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے متقین میں سے ہے تو تقوی والوں کا میلان شبہات کے نتیجے میں ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا ہو گیا، دل کے اندر کسی قسم کی تشویش شک پیدا ہو گیا تو گویا کہ یہ شر کا میلان ہے۔ عارفین کا مقام اپنا ہے تو عارفین اپنے درجے کے اعتبار سے مائل ہوتے ہیں کہ وہ جس درجے پر موجود ہیں اس سے اوپر والے درجے کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ناقص سمجھتے ہیں، نیچے والے درجے کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں۔ تو جب کامل سمجھے نیچے کے درجے کو دیکھ کر تو یہ بھی ایک طرح کا ان کا تنزل ہے۔ تو دیکھو ہر ایک کا تنزل اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے، لیکن میلان ضرور رہتا ہے کہ خیر پر چلنے والا انسان شر کی طرف مائل رہتا ہے اپنے درجے کے اعتبار سے، اور شر پر چلنے والا انسان خیر کی طرف مائل رہتا ہے۔ تو کہ یہ جو میلان ہے، اس میلان کا نام ہی انسان ہونا ہے، کہ جو کہ میلان کسی دوسری مخلوق میں نہیں پایا جاتا، اور اس میلان کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے، کیونکہ یہ دو متضاد قوتیں ہیں، خیر اور شر کی متضاد قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اور تقوی کی گویا کہ پرواز کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میلان رہتا ہے، لیکن یہ دونوں کی دونوں خصلتیں انسان میں پختہ ہیں، ان سے جدا نہیں ہوتی۔ جدا ہونے کا صرف دنیا کے اندر ایک طریقہ ہے کہ ندامت کی حرارت کے ساتھ اس کو جدا کر سکتا ہے، کہ ندامت کی حرارت کے ساتھ اپنے شر کی خصلت کو جلا سکتا ہے، یا یہ کہ آخرت کے اندر جہنم کی آگ اور جہنم کی تمازت اور گرمی اس کو جلائے گی، یعنی ان خصلتوں کو الگ کرے گی۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر انسان اگر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شر کی خصلت سے جدا کر کے خیر کی خصلت پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ دنیا کے اندر ندامت کا نام توبہ ہے، اور توبہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دولت عطا کر رکھی ہے کہ ایک 80 سال کا بوڑھا مشرک کافر اس بڑھاپے میں جا کر بھی کہ 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتا رہا، شرک کے اندر مبتلا رہا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کے لیے جھولی پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک توبہ کے کلمے پر سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک مشرک 80 سال کا بوڑھا مشرک یا سنم اپنے بت کے سامنے 80 سال تک پکارتا رہا، یا سنم، بت کو پکار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ 80 سال تک کوئی آواز نہیں ہے، پتھر نے کیا جواب دینا۔ 80 سال کے بعد ایک مرتبہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں اور وہ اپنے صنم کو پکار رہا ہے، یا سنم۔ تو نیند کا جھونکا آیا، زبان لڑکھڑائی، منہ سے نکلا یا سمد جیسے نکلا، اللہ تبارک و تعالی نے عرش الہی سے آواز، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ملائکہ حیران ہو گئے کہ رب ذوالجلال، یہ تو 80 سال کا مشرک ہے اور یہ ابھی بھی آپ کو پکارنے کی ارادے سے یا سمد نہیں کہہ رہا، یہ تو یا سنم پکار رہا ہے، اس کی تو زبان لڑکھڑائی ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس پہ مدھوشی طاری ہوئی، اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد، تو آپ نے اس پر لبیک کہہ دیا، یہ تو صنم کو پکارنے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا میرے فرشتوں 80 سال تک یا صنم پکارتا رہا، صنم نے جواب نہیں دیا. آج اس کی زبان بھلے لڑکھڑائی ہو لیکن اس کے زبان سے میرا نام نکلا یا صمد. اگر میں بھی جواب نہیں دوں گا تو صنم اور صمد میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ کی عنایت کا عالم یہ ہے، اللہ کو لطف و کرم کا عالم یہ ہے. گویا کہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بندہ ایک دفعہ مرنے سے پہلے توبہ کے لیے ہاتھ تو پھیلائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم کی آگ میں جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کا اپنا ہی نقصان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ ایسا مرتے وقت کلمہ کہہ دے کہ یہ جنت میں جانے والا بن جائے، اور میں اس بندے کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے کے جنت میں داخل کر دوں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی، اللہ اس کو پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہے کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے. تمہارا نام احمد ہے؟ رجسٹر جب دیکھا جائے گا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ تو جہنم کا مستحق ہے، لیکن نام احمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج میرے محبوب کا ہم نام بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یا ملائکتی انطلقوا ابدل الجنہ، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. نام پر فیصلہ ہو رہا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ یا محمد انطلقوا الی الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو جائیے، محمد کہہ کے پکارا جائے گا، تو لکھا ہے روایات میں آتا ہے کہ محمد نام کی جن کا لوگوں کے کان میں آواز پڑے گی سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے چلنے لگیں گے. ملائکہ کے اندر جو بھگدڑ مچ جائے گی، ارے یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا تھا، یہ باقی محمد نام کے لوگ بھی ساتھ چل پڑے. اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں گے رب ذوالجلال یہ تو سارے محمد نام کے لوگ چل پڑے ہیں، آپ نے جب کہ اپنے محبوب محمد کا نام لیا تھا کہ اس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ آج محمد کی عظمت اور شان اور تعظیم کی خاطر میں ان کے ہم ناموں کو محمد کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ناموں کا اتنا فرق پڑتا ہے. آج لوگ نام رکھنے میں کوئی کیئر نہیں کرتے، ایسے نام رکھ دیتے، بلکہ ایسا پوچھتے ایسا نام بتائیے مفتی صاحب جو بس یونیک ہونا چاہیے. یونیک نام، پہلا بچہ ہے یونیک ہونا چاہیے، ایسا نام بتائیے. بھائی اس کا نام ابو بکر رکھ دو، جی وہ تو ماموں کے بیٹے کا نام. یار اس کا نام عمر رکھ دو، ہاں جی عمر ہمارا پڑوسی ہے. یار اچھا اس کا عثمان رکھ دو، نہیں عثمان تو ہمارے دادا فوت ہو گئے تھے، ان کا نام عثمان تھا. بھائی کوئی نام جو نام بتاؤ، نہیں یہ اس کا نام جو ہے وہ جو مبشر رکھ دو، نہیں یہ تو اس بہت کامن ہے، یونیک. آخر تھا کار کہ یہی کہا کہ یار اس کا نام گیدڑ رکھ دو. گیدڑ نام کا آدمی نہیں ملے گا آپ کو، یونیک نام. یہ کراچی کا واقعہ دارالفتاح میں ایک صاحب آئے تھے، میں گیدڑ نام رکھ دوں، کہتے ہیں نہیں صاحب مذاق کر رہے ہیں. میں کہ مذاق نہیں بھائی، یونیک نام بتایا ہے. اگر کسی آدمی کا گیدڑ نام مل جائے تو بتائیے بھائی یونیک ہے. تو مطلب یہ کون سا آپ کو پہ فوبیا تاری ہے بھائی یونیک نام ہونا چاہیے بھائی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء اور صلح اور نیک لوگوں کے ناموں پہ نام رکھا کرو. آج لوگوں کو بتا دے فاطمہ نام رکھ دو بیٹی کا، فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ یہ بہت کامن ہے. یہ تو بھائی عائشہ رکھ دو، یہ بہت یونیک بتائیے. تو بھئی یہ کہنا پڑے گا لومڑی نام رکھ دو، لومڑی نام کی عورت نہیں ملے گی کوئی. اس لیے بھئی یہ فوبیا نہیں، آپ کو پتہ نہیں آخر تو ناموں پر نجات ہو رہی ہے. اور دنیا میں روایات میں آتا ہے، ابن حلبی رحم اللہ تعالی روایت داخل کی ہے کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا آدمی شریک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام شرکاء کو دوہری برکت عطا فرماتے. اور فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا آدمی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات میں 20 مرتبہ اس گھر کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. ناموں پر کس طرح، کیونکہ محبوب کا نام ہے اور یہ معمولی نام نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمین پر نام محمد ہے اور آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد، آسمانوں پر احمد. تو گویا کہ دیکھو بخشش کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. واقع لکھا ہے یحییٰ ابن اقسم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو خواب میں کسی وقت کے ولی نے ان کو دیکھا کہ حضرت کیا حال رہا، کیسا رہا.
کہا کہ بخشش ہو گئی لیکن بڑی مشکل سے، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ بھی کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ او بڈھے، تو نے وہ گناہ کیا، تو نے وہ گناہ کیا، تو نے وہ گناہ کیا، جو گناہ گنوان شروع کیے۔ اب میں تو تھر تھر کانپ رہا ہوں، بھی آج چھٹکارا نہیں، کیونکہ دنیا کی چھوٹی سی عدالت کے اندر مقدمہ کھڑا ہو جائے تو حالت کیا ہوتی ہے، اور وہاں تو خدائی عدالت ہے، وہاں چھٹکارا کوئی نہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اللہ کی اذن کے بغیر بولے گا کوئی نہیں، اور بولے گا تو ٹھیک ٹھیک بولے گا۔ یہ عظمت اس عدالت کی۔ اب یہ پریشان خاموش، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکے تو میں نے کہا اے رب ذوالجلال، یہ حدیث تو مجھے نہیں پہنچی آپ کی طرف سے، اللہ سے انہوں نے کلام کیا رب ذوالجلال، یہ حدیث تو مجھے نہیں پہنچی ڈانٹ والی، کیا آپ یوں ڈانٹیں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کون سی حدیث پہنچی ہے؟ اب محدث تھے، حدیث کی سند بیان کر رہے ہیں، حدیث کی سند بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا معمر، ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد معمر نے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا زہری، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی زہری نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عروہ، ہمیں حدیث بیان کی عروہ بن زبیر نے، عروہ کہتے ہیں کہ حدثنا عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حدیث ہمیں بیان کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنی جبرائیل، مجھے حدیث بیان کی جبرائیل نے۔ جبرائیل نے کہا کہ حدثنی اللہ، اللہ نے مجھے حدیث بیان کی۔ کیا حدیث بیان کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور وہ بوڑھا ہے، سفید ریش ہے، اور اس کی سفید ریش حالت اسلام میں ہوئی، حالت اسلام میں وہ بوڑھا ہوا، تو میں اس کے سفید بالوں کو جب دیکھتا ہوں، گناہوں کے رجسٹر کو دیکھتا ہوں، گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو سفید بالوں سے حیا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث بیان کی۔ جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ تو نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، اماں عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے محبوب دو عالم نے بھی سچ کہا، جبرائیل نے بھی سچ کہا، اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ واقعی میرے سامنے جب سفید بالوں والا شخص آتا ہے اور اس حال میں اس کے سفید بال ہوتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو جہنم میں داخل کے ارادے کے باوجود میں اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اے یحییٰ، آج میں تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اللہ تو سفید بالوں کی حیا کرتا ہے، سفید بالوں کی حیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ، تو توبہ جو ہے ایک ایسی چیز، اور یہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کر رکھی ہیں، کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، یہ سب توبہ کے عنوان ہیں، یہ گناہوں کی بخشش کے عنوان ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کے بعد مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ نمازوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ نمازیں انسان جب پڑھتا ہے تو 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو ہر عبادت گناہوں کو معاف کروا رہی ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو مغفرت کا فیصلہ، روزہ رکھتا ہے تو مغفرت کا فیصلہ، حج کرتا ہے تو مغفرت کا فیصلہ، عید نماز پڑھتا ہے تو مغفرت کا فیصلہ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کر رکھی ہیں، یہ عبادتیں کوئی ہم ایکسٹرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نذرانہ پیش نہیں کر رہے، بلکہ یہ عبادتیں ہمارے پہلے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں توبہ اور معافی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ عبادات لاگو کیے ہیں کہ معمولی بہانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہی ہیں۔ اب کوئی سوچے کہ مجھے تو توبہ کی ضرورت نہیں، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے اوصاف رکھے ہیں، لہذا ان اوصاف کی وجہ سے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں۔ ایک ربانی اوصاف ہیں، ایک شیطانی اوصاف ہیں، ایک بہیمانی اوصاف ہیں، ایک سبعیانی اوصاف ہیں، 4 طرح کے اوصاف۔ ان 4 طرح کے اوصاف کی وجہ سے اس انسان کے وجود سے 4 طرح کے گناہ صادر ہوتے ہیں، اور 4 قسم کی گناہوں کے علاوہ 5ویں کوئی قسم نہیں ہے، 4 ہی طرح کے گناہ صادر ہوتے ہیں انسان کے۔ پہلے ربانی اوصاف، ربانی اوصاف سے کبر اور نخوت پیدا ہوتی ہے،
ربانی اوصاف سے کبر اور نخوت، اور کبر اور نخوت سے آگے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور شیطانی اوصاف سے مکر و نفاق پیدا ہوتا ہے، اور مکر و نفاق سے مزید آگے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ بہیمانی اوصاف، بہیم کہتے ہیں کہ جانوروں کو، مویشی، تو گویا کہ بہیمانی اوصاف، حیوانی اوصاف جو ہے اس بنیاد پر انسان کے اندر جو ہے وہ جو ہے ہرس اور شہوت کے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا ہرس اور شہوت سے مزید آگے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور سبیانی، سبی کہتے ہیں گویا کہ درندے کو، درندے جو ہوتے جنگل کے درندوں والے اوصاف وہ اس انسان کے اندر ہے، اس سے اس انسان کے اندر غضب اور قتل، غصہ، حسد، تو غضب اور حسد کے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور غضب اور حسد سے مزید بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ 4 طرح کے گناہ انسان سے صادر ہوتے ہیں، اور 4 طرح کے اس لیے کہ انسان کی شب و روز کی کیفیتیں 4 ہی ہیں، دن ہے، رات ہے، خلوت ہے، یہ جلوت ہے۔ یا دن میں گناہ کرے گا تنہائی میں، یا دن میں گناہ کرے گا سب کے سامنے، یا رات میں گناہ کرے گا تنہائی میں، یا رات میں گناہ کرے گا سب کے سامنے۔ ان 4 کیفیتوں کے بعد کوئی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ 4 طرح کے گناہ اسی انسان سے صادر ہوتے ہیں، لہذا 4 طرح کے گناہ جب اس انسان سے صادر ہوتے ہیں تو اس کو توبہ کی ضرورت ہے۔ جب یہ عبادات کرتا ہے، اور عبادتیں عملی طور پہ عبادتیں 4 ہی ہیں، ارکان 5 ہیں، جن میں ایک تو کلمہ شہادت ہے، وہ تو روح ہے، وہ تو سب کی روح ہے، لیکن اس باقی عملی باتیں 4 ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لہذا 4 طرح کی عبادتیں اس قسم کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اس انسان کے اوپر جب بچپن آتا ہے، کیونکہ ہر اپنے اپنے وقت کے بھی اوصاف ظاہر ہوتے ہیں، بچپن میں انسان کے اوپر بہیمانی اوصاف ہوتے ہیں، یہ مویشی اور حیوانوں والے اوصاف، کھانے کی ہرس ہے، شہوتیں ہیں، گویا کہ اس کی یہ بہیمانی اوصاف اس کی جوانی تک چلتے ہیں، اس کا کام کھانا پینا پہننا اوڑھنا، گویا کہ حیوانوں کے جتنے تقاضے وہ سارے تقاضے اس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب جوان ہو جاتا کڑیل، جوان ہو گیا تو سبیانی، درندوں والے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں لڑائی کر رہا ہے، کسی کی گردن دبوچ رہا ہے، غصے میں کسی کو قتل کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو پیچھے کر رہا ہے، وہ کہ جوانی کے اندر یہ سارا یہ زور دکھاتا ہے، یہ گناہ زاد۔ اور جب یہ دونوں گناہ صادر ہوتے ہیں تو تیسرا جو شیطانی اوصاف، مکر و نفاق، اب یہ شیطانی اوصاف آ کے ان کو گویا کہ بوس دیتے ہیں تاکہ یہ جو درندوں والا جو عمل ہے بڑھ چڑھ کر کرے۔ مکر و فریب اب اس کو سکھاتے ہیں، اب مکر و فریب جب اس کو کہ جال جب بچھاتا ہے تو اس کے لیے اپنے قتل کرنا، غصہ کرنا، حسد کرنا، اس کے نئے نئے طریقے اس پر شیطان القا کرتا ہے۔ حلال حرام، حرام کو حلال کر کے کس طرح کھانے کی کوشش کرتا ہے، حرام کو کیسے حاصل کرنا، تو یہ مکر و فریب، تو یہ شیطانی اوصاف وہ پہلے والے دونوں اوصاف کے اندر اس کو بوس دیتے ہیں، اس کو مزید تدبیریں سکھاتے ہیں، اور آخر میں بھی اس کے اندر ربانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنی ایک خاص منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے اندر تکبر، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، سب کو حقیر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں واجب الاطاعت ہوں، سب میری بات سنیں، میں معزز ہوں، سب بے عزت ہیں، سب گھٹیا ہیں، میں اونچا ہوں، گویا کہ یہ ربانی اوصاف، کیونکہ کبر اور نخوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ انسان کا نہیں۔ اس حدیث میں الکبر ردائی، کبر اور تکبر کرنا میری چادر ہے، جس نے اس کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو ہلاک کر دوں گا، عذاب دوں گا۔ تو اس لیے اللہ کا نام متکبر، تو انسان متکبر نہیں بن سکتا، اللہ متکبر ہے، کیونکہ تکبر کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ ربانی اوصاف، اب جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شمع روشن کرتے ہیں انسان کے اندر، جس کو عقل کہتے ہیں۔ عقل کی شمع اس انسان کے اندر روشن کرتے ہیں، گویا کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، کڑیل جوان ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر وہ عقل کی شمع روشن ہوتی ہے، اور یہ شمع 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو یہ کامل ہو جاتی ہے، اور وہ شمع جو روشن ہوتی ہے اس کی جو لو ہوتی ہے، اس کی بتی کی جو لو چمکتی ہے، وہ اس کو ایمان کہتے ہیں، وہ ایمان کی لو اس کے اندر چمکتی ہے۔ تو عقل کی شمع، اس کے اندر ایمان کی لو اب اس پر ظاہر ہوتی ہے، اس روشنی کے اندر یہ اپنا اچھا اور برا دیکھتا ہے،
اب یہ فیصلہ کرتے یار یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اسی وقت متوجہ ہو جاتا ہے کہ تو حق کا راستہ اختیار کر، اس لیے اب تیری عقل کامل ہو گئی ہے۔ پہلے تو جنون والی تیری زندگی، سب سے پہلے بچپن کی معصوم زندگی، اس کے بعد جو ہے لڑکپن کی زندگی، پھر جوانی کا جنون، لیکن اب تو جس منزل پہ پہنچ رہا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچا ہے، اب یہ تیرا جو ہے چراغ مکمل ہو گیا، اب تو یہ حق سچ کو دیکھ کر چلنا ہے، کیونکہ آگے وقت زیادہ نہیں ہے۔ کیوں کہ 40 کے بعد بڑھاپے کی طرف دوڑ جاتا ہے اور 60-70 میں پہنچتا ہے، تو ظاہر اس امت کی عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان ہے، آگے وقت زیادہ نہیں، تو گویا کہ یہ انسان اب حق سچ کو دیکھ کر جب منزل کو پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنی قرب کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ 40 سال میں اس کو عقل و ایمان، اب یہ سوچتا ہے کہ یہ غلط یہ صحیح، اگر اللہ کی راہ میں شامل حال ہوئی تو اس ایمان کی برکت سے اب یہ توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ آج 40 سال تک میں نے جو کیا، جو گناہ کیے، جو معصیت کی، جو جنون ظاہر کیے، جو اپنی درندگی دکھائی، جو اپنی بہیمانی صفتوں کے اوپر شہوتیں میں نے اپنے ناجائز صرف کیے ہیں، اب یہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اب یہ کامل و مکمل گویا کہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر پیغام حق سمجھ کر آگے پہنچانے کے انسان کو سلیقہ نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ انسان توبہ کا جب راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آغوش کھول لیتا ہے، کیونکہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک توبہ کی وجہ سے سب کے سب معاف کر دیتے ہیں۔ تبھی حدیث میں آتا ہے التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کے ایسا ہو جاتا ہے جس اس کا گویا کہ گناہ ہے ہی نہیں، گویا کہ وہ گناہ گار اللہ کا بے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے توبہ، تو اب یہ احوال ایام جو چل رہے حج کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، اور میں جیسے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس ایک رجوع، بندے کا رجوع چاہتے، کیونکہ توبہ کا معنی رجوع کرنا، لوٹنا، اور بندہ جب معصیت سے خیر کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لوٹنے کی قدر کرتے ہیں اور اس کو آغوش میں لے کے اس کو پاک صاف کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ اس سے میرے دوست بزرگوں حقیقت یہ ہے، یہ جو ایام توبہ کے، جو حاجی حج کے مقام پر ہیں وہاں لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا کے توبہ کر رہے ہیں، اور جو مقام پر ہیں وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، وہ بہیمانی اوصاف، انسان کے اندر جو حیوانی صفات تھی، جس حیوانیت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، کیونکہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، آنکھ کان ناک کے اور شہوتوں کے گناہ کرتا ہے، وہ سارے کے سارے ایک حیوان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، انسان کی 2 آنکھیں، حیوان کی 2 آنکھیں، انسان کی زبان ہے، حیوان کی زبان ہے، انسان کے کان ہیں تو حیوان کے کان ہیں، تو گویا کہ یہ 5 حواس اللہ تبارک و تعالی حیوان نے میں بھی رکھے، وہی حیوان ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایکسٹرا ہمیں ایک عقل عطا فرما دی ہے، ہمیں مدرک الکلیات بنا دیا ہے۔ یہ جو عقل اللہ نے عطا فرمائی اور اس عقل کے اندر ایمان کا کی لو جو جلا دی ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان حیوانوں سے بلند ہو جاتا ہے، ورنہ بظاہر انسان حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، کھاتے وہ بھی ہیں، کھاتے آپ بھی ہیں، جفتی وہ بھی کرتے ہیں، جفتی آپ بھی کرتے ہیں، بچے وہ پیدا کرتے ہیں، آپ بھی پیدا کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے اس عقل کی بنیاد پر، اس عقل کے چراغ میں اللہ نے ایمان کا نور روشن کر رکھا ہے، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی حیوانوں کو نہیں دی۔ اب یہ قربانیاں جب انسان کرتا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ جو حیوان کہ جو گناہوں کا ذریعہ بنیاد بنتا ہے، یہ تکبیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی چھری کے ساتھ جب اس کو ذبح کرتا ہے تو کہا کہ اللہ میں زبان حال سے اقرار کرتا ہوں، میں نے وہ حیوان جو مجھے گناہوں پر مائل کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں گناہ کرتا تھا، آج میں نے تیری بڑائی اور تکبیر کی چھری سے اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح جب کر دیتا ہے، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خون کے قطرے گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دیتے کہ اس حیوانیت کی وجہ سے جو تو نے گناہ کیے تھے، آج تو نے حیوانی ذبح کر دیا تو میں نے تیرا سارے گناہ معاف کر دیا۔ کیا تکبیر کی سے کہتا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ دیکھو شریعت کے اندر کتنی نزاکتیں ہیں، کتنی حقیقتیں ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہ رحمت کا عنوان ہے، مہربانی کا عنوان ہے۔ آپ عنوان مہربانی کا بیان کریں اور گلا جانور کا کاٹیں
یہ میچ نہیں کرتا، تو شریعت نے آپ کو پابند کر دیا آپ اتنا بولیں کہ جس کے اندر مہربانی کا عنوان نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عمل غضب کا ہے اور عنوان مہربانی کا ہو تو میچنگ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر جانور ذبح کرو تو یوں پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ بہت سے لوگ تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اتنا زیادہ ہوتا ہے بھائی، وہ سمجھتے پتہ نہیں بہت ہی پاکیزہ ذبح ہوگا، پھر اعوذ باللہ بھی پڑھ لی، پھر بسم اللہ الرحمن پوری قرات کے ساتھ۔ نہیں بھائی، آداب سیکھو، ہر چیز کے آداب۔ یہ نہ ہو کہ آپ بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ کے امر غضب ہے، گلا کاٹ رہے ہیں جانور کا، ادھر اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تبھی شریعت نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر کرے، بس۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ بندے نے جانوروں کو ذبح کیا، کوئی عنوان اندر کے جانور کی ذبح کرنے کے جب پیش کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کو پاک کر دیتے ہیں، اور اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری کے نیچے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو ایسا پسند کیا ہے کہ جنت کا میڑا وہاں گرا دیا۔ اور یہ وہی مینڈا ہے جو حابیل نے اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ حابیل اور قابیل جنہوں نے اللہ کے سامنے جب نظر پیش کی تھی، جب انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، کہا تھا چلو تم لوگ اپنا جو اللہ کے سامنے پہاڑی پر قربانی پیش کرو، پھر دیکھتے اللہ کے یہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے، جس کی قبول ہو جائے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ حابیل نے ایک مینڈا اچھی طرح تیار کر کے وہ پیش کر دیا، اور قابیل نے کیا کیا، وہ ادھر سے گندم وندم یہ وہ جاڑی اکٹھی کر کے تھوڑا سا اناج بنا کے وہ پہاڑی پہ رکھ دیا بد دلی کے ساتھ، کیونکہ نیت تو اس کی یہی تھی کہ فیصلہ کچھ بھی اوپر سے آئے، میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میری بہن ہے، کیونکہ بہن اور بھائی کا کراس میں نکاح ہوتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آگ آتی تھی آسمان سے، اس جو زکوٰۃ کو صدقے کو جلا دیتی تھی، یہاں تک کہ آگ آئی اس مینڈے کو جلا دیا، اور اس کا مطلب ان کی قربانی قبول ہو گئی، لہٰذا اس لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا۔ قابیل نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا۔ چنانچہ پھر وہ سارا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اوقات لوگوں کو پر یہ نام التباس کر جاتا ہے، یار یہ قابیل قتل کرنے والا یا حابیل کون ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا نکتہ بتایا، یاد رکھنا، کہا کہ قاتل قاف سے ہوتا ہے، جس کا نام قاف سے وہ قاتل ہے، اور حابیل ہا چھوٹی ہا سے ہلاک ہونے والا، گویا کہ شہید ہونے والا جو حابیل ہے، تو قابیل قاتل ہے اور حابیل ہلاک ہونے والا ہے۔ تو کہا کہ اس نکتے سے فرمایا کہ تمہیں یاد رہ جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے جو میڈا جو قربان کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی جنتوں کے اندر قبول کر لیا، اور جنتوں کے اندر پلتا رہا۔ وہ مینڈا اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر، اور وہ ذبح کیا گیا۔ وہ واقعہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو گویا کہ انسان جب اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور جو حاجی حج پر ہیں وہاں پر قربانیاں پیش کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے جو لگاتے پھرتے ہیں، ان کو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لوٹاتے ہیں کہ گویا کہ آج ایمان نے چڑھا ہے، سارے گناہوں سے پاک۔ گویا کہ حاجی کا مقام، حاجی کو معصوم بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ معصوم بچے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے تو نیکیاں بھی تو نہیں ہیں، لیکن حاجی اس حال میں واپس لوٹتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی نہیں ہے بلکہ نیکیوں سے اس کے اعمال نامے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ایام بڑے مبارک دن ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ، اور میں نے بتایا یہ ہماری عبادت ہے، یہ توبہ ہی کا عنوان ہے، اور اسی نیت سے آ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں کہ یا اللہ ان عبادتوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جمعے کی نماز ادا کر لیتا ہے تو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے جو گناہ ہوئے وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نمازیں
گویا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، زکوٰۃ معافی کا ذریعہ ہے، روزے معافی کا روزے کو تو کاہی معافی کا ذریعہ ہے، یہ گناہ جلا دیتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج معافی کا ذریعہ۔ تو کہنے کا مقصد کہ توبہ اور سچی ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے جب ندامت پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی عام گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ظاہری گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ظاہری گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ صالحین میں سے ہے، وہ باطنی گناہوں کا شکار ہو سکتے ہیں، تو باطنی گناہ کا اگر اس کے دل کے اندر خیال آیا، وہ اس کی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا، مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو معاف کر دے۔ پھر اگر وہ محبین میں سے، اللہ سے محبت کرنے والوں میں سے، وہ غفلت کی وجہ سے فوراً معافی مانگتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، لمحے کے لیے غافل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معافی مانگتا ہے، یا اللہ میں اس لمحے تیرے نام سے غافل ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ندامت کی بنیاد پر معاف کرتے ہیں۔ اس سے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں لگا وہ زندہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ مردہ ہے۔ تو گویا کہ وہ اس مقام پر ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اب تک کا اتنا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے، اس کا مطلب ہم مردہ زندگی گزری ہے، ہم زندہ لاش بن کے پھرے ہیں۔ اللہ سے فوراً معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کفارہ کر دیتے ہیں۔ اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب محفل لگاؤ، مجلس لگاؤ، اس میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام ضرور پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وہ محفل جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے رسول کا نام نہ لیا گیا ہو، فرمایا وہ کل روز قیامت میں حسرت و یاس ہوگی، اور یہ محفل سے اس طرح اٹھیں گے جیسے ایک مردار گدھے کے اوپر سے اٹھ کر گئے۔ اور آج ہماری محفلیں غیبتوں پر، چغلیوں پر، شرارتوں پر ختم ہوتی ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ آخرت میں اس کے پوچھ ہوگی، جواب دینا ہوگا۔ اس سے تو سنت ہے کہ جب مجلس ختم ہو جائے تو آخر میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ پڑھ لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب تک کی محفل کے اندر جو بھی کمی بیشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھ کے اٹھ جائیں، اور کچھ تیسرا کلمہ پڑھ کے اٹھ جائیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر کے اٹھ جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے اندر جو کمی کوتاہی معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو عادت تھی کہ جب دو صحابی آپس میں ملتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو سورۃ والعصر سناتے تھے، سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر صبر کی وصیت کرتے رہے۔ بھائی یہ چار اوصاف کے حامل یہ کامیاب ہیں، گویا کہ یہ خسارے نقصان میں نہیں ہیں، باقی ساری کی ساری انسانی خسارے میں ہیں۔ تو صرف وصل ایک دوسرے کو سنا، یہ عادت ڈالو، سورۃ والعصر ایک دوسرے کو سنا دو، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے وہ تمہیں سنا دے، تم اس کو سنا دو، تو صحابہ کی اس روش پہ جب عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے گناہ معاف کرتے جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ دن توبہ کے اور توبہ کی ہر وقت انسان کو ضرورت ہے۔ تو محبین، متقین، اسی طرح عارفین کی توبہ پر مرتبے کے اعتبار سے، تو جو مرتبہ جس کو حاصل ہے اس مرتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ کی توبہ کرتا رہے، ندامت پیش کرتا رہے، اپنی عبادت کو عبادت نہ سمجھے، کیونکہ عبادت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں عبادت کر لی، جو ہم پر ایک فرض تھا پورا کر دیا، باقی اس کو شرف قبول بخشیں، یا اللہ تیرا کام ہے، آپ ستاری کا پردہ تان کے ہماری عبادت کے نقائص اور عیوب کو یا اللہ پردہ دے کر اپنی رحمت سے اس کو بخشنے، بھائی یہی دعا کرتے رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈرتے رہو اور کرتے رہو، ڈرتے رہو کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادتوں کے سامنے شرمندہ کو، یا اللہ تیری جو شان تھی عظمت تھی اس اعتبار سے ہم عبادتیں پیش نہیں کر سکے، تیری جو شان عظمت تھی اس اعتبار سے ہم جو جانور جو قربانیوں کے لیے پیش نہیں کر سکے، چاہے کہ جانور ہم پیش کرتے اپنی طرف سے اچھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان بہت ہے، ہمارا کتنا بھی اچھا اور قیمتی جانور ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تو نہیں چھو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو شرائط آداب ہے جانور کے وہ اچھے سے اچھے ہوں، صحت مند جانور ہو، کسی قسم کا عیب اور نقص اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب اور نقص والا جو ہے وہ تحفہ قبول نہیں ہے۔ جب آپ اپنے لیے کوئی عیب اور نقص والا تحفہ قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن نے کہہ دیا کہ تم ایسی چیز پیش کرو جو تمہیں سب سے محبوب ہو۔ اسے قربانی کے جانور اچھے سے اچھے پیش کرو، اس میں سستے اور مہنگے کو نہ دیکھو، یار سستا ہے یار لے لو سر،
کوئی نہیں تھوڑا جہا لنگڑا ہے چلے گا یار، چلے گا کیوں؟ تو لنگڑا رہے ہیں کی چلے گا پیسے کا کیوں؟ جو لوگ بہت قیمتی جانور لے کے خرچ کرتے ہیں وہ ان پر لوگ تنقیدیں بسا اوقات کرتے ہیں، نہیں وہ قابل تنقید نہیں، قابل تقلید ہیں۔ آپ اپنے پوشاکوں پہ جس طرح خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں کے سوٹ بنتے ہیں آپ کے، لاکھوں کے آپ کے جو جوتے آتے ہیں، اور اللہ کے لیے جانور پیش کرنے لگے، کوئی بیچارہ جو ہے ایک جو بکرا 1 لاکھ کا پیش کر دو جو فضول خرچی، لاکھ دا بکرا ہے اور اسی 40,000 دے لیا 40,000 بکرا آندا لاکھ دا بکرا کی کھوا رہا ہے؟ مکھن کھواتے کی کھا لیا بھئی گوشت اتنا نکلنا 100 گلاں بھائی وہ اس کا ظرف ہے، اسے لاکھ جسے خرچ کیا ہے، تہاڈا ظرف کیوں نہیں؟ تسی کو نہیں خرچ کیتا لاکھ، اسے لاکھ خرچ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھی صحت مند گائے جو 400 دینار کی تھی، 400 دینار اس زمانے میں ایک دینار بڑا، 400 دینار کی گائے آپ نے ذبح کی۔ جب آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کی، تقریباً اس میں 12 سال لگے، 12 سال میں پوری صرف سورہ بقرہ کی تفسیر آپ نے پڑھی، اس خوشی میں آپ نے پوری ایک گائے ذبح کی جس گائے کی قیمت 400 دینار تھی۔ ہم زیادہ قیمتی جانور خریدنے والوں کو تنقید نہیں کر رہے، ہم تو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں نیت وہ صحیح رکھیں، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، ریا کی نیت نہ ہو، یہ نیت ہو کہ یا اللہ ہم اپنی دنیا کے معاملوں کے اندر قیمتی سے قیمتی چیزیں پیش کرتے ہیں، اے اللہ آج تیرے لیے جانور پیش کرنے کا موقع ہے، کوئی بات نہیں 2 لاکھ کا بکرا پیش کریں گے، کوئی بات نہیں 5 لاکھ کا بیل پیش کریں گے، نیت ان کی خالص ہو، لیکن مجھے اور آپ کو تنقید کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی دور لایا نعرہ بھی نے، تسی لاؤ پھر تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت دا بات، نعرہ نور لا لیا کرو یار، کدے منع نہیں ہے گا۔ ہاں وہ بیچارے نے دیکھو تو سبق دیتا کتنے پیچھے بیٹھا ہے کسی غار دے وچ۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو بھائی اس لیے جانور اچھے سے اچھا قیمتی ذبح کرو۔ یہاں سے ہدایات دیتے ہیں، مجھے پتہ لو کہ یار کنے دا جی، اور یار کوئی 5-10 ہزار کٹ کرو یار، نہیں آپ تو ویسے ہی ڈالر بنا رہے ہیں بھائی، آپ تو بہترین قسم کا جانور ذبح کرو، 2 3 گائے ذبح کرو۔ میں تو ہمیشہ بتاتا ہوں، میرے جیسا مولوی آدمی ہر سال 3 گائے ذبح کرتا ہوں، 3-4 بکرے ذبح کرتا ہوں، بکرے تو یہاں ذبح کرتا ہوں 3-4 تاکہ قربانی کی برکت ہمیں بھی ملے۔ 3 گائے جس کے اندر اولیاء اللہ کے نام ہوتے ہیں، امام حسین، امام حسن علیہ السلام کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ، جو سامنے آتا ہے جس سے بھی کوئی کسب فیض ہوتا ہے ہر ولی کے نام پہ ذبح کرتا، اور اپنے چھوٹے سے لے کے بڑے بچے تک سب کے نام ذبح کرتا۔ ابھی پوتے نواسے پوتا ہوا اس سال براق محمد اخو، اس کے نام پہ بھی کر دیا۔ کہنے کا اس کی برکتیں ان اولادوں کو ملیں گی، اور آپ کو مالی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال کر دیں گے۔ آپ جب قربان کر رہے ہیں اپنا مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنی رحمت قربان نہیں کریں گے؟ اس پہ بخل نہ کرو۔ لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، عجیب وہ قرضہ بہت ہے جی، مکان مورگیج تھی ہے، بس اوبر چلا چلا گیا، کمر دھک گئی، ٹنگا جواب دے گیا، گوڈے ہلدے نہیں، تو کی کریے؟ میں کوئی قربانی شربانی میرے سے ہے؟ وہ تیری تو عادی ہے بھائی، تینوں لمحہ پاؤ، تو اتنی محنت دنیا کے لیے کر رہا ہے بھائی، تو جب ایتھے آ کے ایک بکرے کے بارے میں 100 سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار وہ جی ہے مجھ پہ فرض ہے۔ اب ظاہر شریعت یہ ہے کہ جی فرض نہیں ہے، تیرے واجب نہیں، قرضہ ہے تھا، لیکن یار قرضے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی بچیوں کے نکاح، اپنی سٹیٹس کے لیے کیا کیا نہیں خرچ کر دیتے ہیں، کیا کہ قرضے۔ میں تو کہا کرتا ہوں قرض لے کر قربانی کرو، اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت مند ہے، وہ اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا، جس کے نام پہ تم قرض لوگے وہ تمہارے قرضوں کو 10 دفعہ اتار دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اپنا فقر و فاقہ دور کرنا چاہتے ہو تو عمرے کے لیے نکل جاؤ۔ آپ کہ یار عمرے کے لیے چلے جاؤ، وہ چوکھا خرچہ ہونا ہے، 10,000 دو عمرہ نہیں، اللہ میں کہ تجھے 10,000 خرچ نہ کرو، پھر ویکھو میں کی کرنا۔ اللہ کے بندو، یہاں جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس پہ ہاتھ لگا کے واپس آؤ جو تمہاری قیمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کہتے میرے بادشاہوں کے بعد سے گھر پہ ہاتھ لگا کے تو آؤ، دیکھو تمہاری قیمت کیسے بڑھاتا اور تم پر کیسے خوشحالی ڈالتا، تمہارے فقر و فاقے ختم ہو جائیں گے۔ حج پہ آ جاؤ گے، فقر و فاقہ تمہارا ختم کر دوں گا، تمہیں مفلسی سے خوشحالی کے اندر بدل دوں گا۔
تو لیکن نیتوں پر فیصلے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں قربانیوں کے دن ہیں. جانور آج کل دنیا بھر میں خریدے جا رہے ہیں. اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی جانور خریدو, اور کوئی بات نہیں, قرض لے کے بھلے دے دو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے, وہ آپ کے قرض کو کس طرح لوٹاتا ہے. 10 گنا سے لے کے 700 گنا کر کے آپ کو لوٹا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج عید کا خطبہ جو اسپانسر کیا ہے ڈاکٹر احمد سعید, ڈیلس سے, ٹیکسس سے. ماشاءاللہ ہمارے بیٹے ہیں, تو انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ یہ آج کا خطبہ جو ہے وہ اسپانسر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر احمد سعید صاحب کو خوب برکت عطا فرمائے. تو وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ جو میڈیکل جو ہے انویسٹی جو ہے وہ کی جو ریسرچ کی جو کمپنی ہے, اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. دوسرے دعائے خیر کی ہے. ایک بچہ عبداللہ شیخ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے والدین کے لیے ذاتی گھر چاہتا ہے, والدین کے لیے ذاتی گھر کی دعا کرواتا ہے. یا اللہ آج عید کے دن میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس کے بچے کو کے والدین کو ذاتی گھر عطا فرما دے, اور اس کو بھی گھر عطا فرما دے جو اپنے والدین کی فکر کرتا ہے. ایک بچہ ہے میرا نواسہ ہی ہے, کیونکہ میری بیٹیاں نواسے پوتے بیٹے بہت ہیں دنیا میں بھائی. ہاں, کیونکہ ہر بیٹی میری بیٹی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح میری ایک بیٹی ہے, اس کا بیٹا, وہ بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہے, تو وہ بیچاری جو ہے وہ کام کاج کرتی ہے. تو بیٹا بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو اس سے پوچھا ہم نے کہ تمہارا گول کیا ہے, گول کیا ہے. اب دیکھو اس بچے کے جذبات. بیٹا کہتا ہے میرا گول یہ ہے کہ میں اتنا کماؤں کہ میری امی جو خود جاب اور کام کرتی پھرتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جائے. میرا یہ گول ہے. یار کمال ہے, کیا گول ہے. یعنی اس بات پر ہی اللہ کو پیار آ جائے گا اس کے کہ یار ماں جو بیچاری اب جابیں کر کر کے ہمارا پیٹ پال کے ہمیں اس تعلیم اعلیٰ دلا رہی ہے. فرمایا کہنے لگا میرا گول یہ ہے, بڑی اچھی پوسٹ پہ فائنانس کے بڑے اچھے پوسٹ پہ گیا ہے وہ, لیکن کہتے میرا گول یہ کہ اماں کو کام چھڑوانا. یہ گول تم رکھو گے اپنے والدین کے لیے تو دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کیسی رحمت نازل کرتا. تو یہ بچہ اپنے والدین کے ذاتی گھر مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عبدالعہد شیخ پر رحمت کر دے, اس کو ذاتی گھر عطا فرما دے. دوسری نیو یارک سے جو ہے آمد الرحمان جو ہے, یہ بھی ہماری بہن ہے, یہ ان کو اولاد چاہیے. یا اللہ ان کو سارے اولاد عطا فرما دے, اور جو بھی ان کی جو طبی یا دوسرے جو مسائل ہیں سب کو رفع فرما دے, اور میاں بیوی میں الفت پیدا فرما, اور یا اللہ ان کو جو اولاد عطا فرما. اور عروج رحمان شکاگو سے, یہ بھی اپنے کاروبار میں برکت چاہتی ہیں, میڈیکل کا ان کا بزنس ہے اور اولاد چاہتی ہیں. یا اللہ میڈیکل کے بزنس کا وہ بھی بابرکت بنا, اور ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. اور جتنی مومن مومنات جن کو اولاد صالحہ چاہیے یا اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا فرما, اور جن کی اولاد آلریڈی ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو صالح بنا. اور جو محمود اصغر صاحب جو وہ جو ہمارے یہاں نمازی موجود ہیں, یہاں چودھری محفوظ صاحب ان کے کزن ہیں محمود اصغر صاحب, ان کا جو آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ ہو گیا پاکستان کے اندر, پنڈی میں شہید ہو گئے ہیں. ہم محمود اصغر صاحب کے دعا کرتے ہیں یا اللہ محمود اصغر صاحب کی بخشش فرما, ان کے درجات بلند فرما, چونکہ وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک جھگڑے میں کسی نے ان کو ظالمانہ قتل کر دیا, وہ شہید ہیں, لہٰذا شہید آخرت یا اللہ ان کو بنا, ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما. کل بھی میں نے عرض کیا تھا معمولی طیش اور لڑائی کے نتیجے میں اس نوجوان نے, آج ہی میں نے بتایا نوجوانی میں کیا چیز ہے, نوجوان وہ درندوں والے اوصاف, غصہ قتل غضب پیدا ہو جاتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ نتیجہ وہ ایک نوجوان ہے, اس نوجوان نے جناب ان پر جو گولی چلا دی. ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ پیٹرول کس نے پہلے ڈلوانا بعد میں ڈلوانا, اس بات یہ جہالت ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محمود اصغر صاحب جو ہے ان کی بخشش فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما. خاص طور پہ جناب ہمارے چودھری محفوظ صاحب کی کزن ہیں, ان کو بڑا دکھ ہے, یا اللہ ان کو بھی جو ہے قرار عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ماشاء برادران اسلام, ہمشیران ملت, ابھی عید کی نماز سے ہم فارغ ہوئے. عید-ال-Adha کی نماز ہوئی ہے اخون جامع مسجد کوئنز نیو یارک میں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی. آپ حضرات اپنے انفرادی, اجتماعی اور ریاستی بلکہ عالمی مقاصد کے لیے دعا کریں.
سب سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور حجاج کرام جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان حجاج کی حج کی قبولیت کی دعا کریں اور ان کے سفر کی آسانی اور عافیت کے لیے دعا کریں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 9 جولائی ہے اور سن 2000 جو ہے وہ 22 ہے، 9 جولائی سن 2022 آج یہ عید کی نماز ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خوب برکت عطا فرمائے، باعث برکت بنائے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحبہ الفاتح مرات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا۔ یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے ادا کی ہے، یا اللہ ہماری نماز کو شرف قبول عطا فرما، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ نے یا اللہ عید الاضحیٰ کی نماز دنیا بھر میں ادا کی ہے، یا اللہ سب کی یا اللہ اس عبادت کو قبول و منظور فرما، اور اس کا پوری امت مسلمہ پر بہترین اثر ظاہر فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو پستی سے بلندی عطا فرما، انتشار سے اتحاد عطا فرما، مصیبت سے راحت عطا فرما، یا اللہ پریشانی سے عافیت عطا فرما، یا اللہ امت کے اتحاد اور سربلندی اور اسلام کے پرچم کی سربلندی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، یا اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو حاوی فرما، یا اللہ عالم اسلام کو یا اللہ سربلند فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب پریشان ہیں یا اللہ ان کو غلبہ نصرت عطا فرما، یا اللہ ان کو غلبہ نصرت عطا فرما، یا اللہ حاضرین و ناظرین میں جن کی جو بھی جائز مرادیں ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما، یا اللہ ان کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما، یا اللہ تعلق مع اللہ کی دولت سے ان کو مالا مال فرما، یا اللہ عبادتوں کا ذوق ہمیں عطا فرما، ذکر کا مزہ ہمیں عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرما، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہم تمام حاضرین اور ناظرین کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ حجاج کرام نے حج کی سعادت حاصل کی ہے اور کر رہے ہیں، یا اللہ حجاج کرام کی حج کی سعادت کو قبول و منظور فرما، یا اللہ حاجیوں کے سفر کو آسان فرما، ان کو ہر طرح کی عافیت و حفاظت عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو اور بڑھا، یا اللہ حرمین شریفین کو سازشوں کی ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ حرمین شریفین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کو انہی کی طرف لوٹا، یا اللہ عالم اسلام کے بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ اپنے جانوروں قربانیوں کے لیے پیش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانیاں قبول و منظور فرما، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی اس قربانی کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں ظاہر فرما، یا اللہ ان قربانیوں کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، یا اللہ میں ہماری ارواح کو گناہوں سے بالکل پاک فرما، ہمارے ظاہر کو پاک فرما، باطن کو پاک فرما، جسم کو پاک فرما، روح کو پاک فرما، یا اللہ ہمیں تو اپنی پاک محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے پاک نبی کی پاک سنتوں پر چلنے والا بنا، یا اللہ اپنے لطف کرم سے ہمارے کاروباروں میں تجارتوں میں یا اللہ برکت نازل فرما، مالی خوشحالیاں عطا فرما، جن لوگوں نے یا اللہ اولاد کی درخواست کی یا اللہ ان کو صاحب اولاد فرما، یا اللہ ان کے اولاد کی دولت عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، یا اللہ نیک صالح بنا، یا اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو ہماری نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، اب امریکہ ہمارا وطن ہے، ہماری نسلوں کی نسلیں یہاں گرو رہی ہیں، یا اللہ امریکہ کی حفاظت فرما، امریکہ کو ہر طرح کے یا اللہ ظلم اور جبر سے محفوظ فرما، اس کو عدل و انصاف کے ترازو پر قائم فرما، اس کے وجود سے کسی قسم کا ظلم صادر نہ ہو، یا اللہ یہاں پر عدل کے پرچم کو بلند فرما، یا اللہ اسلام کے پرچم کو بلند فرما، نبی کے دین کو حاوی فرما، یا اللہ ہم مسلمانوں کو یہاں بہترین شہری اور شاندار مسلمان بن کے رہنے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں سب
صف اول میں کھڑا ہونے والا بنا یا اللہ، بہترین سائنٹسٹ بن کے، بہترین ڈاکٹر بن کے، بہترین انجینئر بن کے، بہترین ٹیکنالوجسٹ بن کے، بہترین آئی ٹی اسپیشلسٹ بن کے، بہترین عالم دین بن کے، بہترین حافظ قرآن بن کے، بہترین قاری قرآن بن کے، یا اللہ یا بہترین مبلغ اسلام بن کے، یا اللہ اس ملک کے اندر ہمیں صف اول میں کھڑا ہونے والا بنا، یا اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے وقار کو بلند فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما، اسی طریقے سے یورپ کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند فرما، مسلمانوں کے وقار کو بلند فرما، مسلمانوں میں جو یا اللہ اجتماعی خرابیاں ہیں، اجتماعی کوتاہیاں یا اللہ ان کو فکس فرما، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ہماری یا اللہ گناہوں کو یا اللہ رفع فرما، ہمارے نقائص کو یا اللہ کمال میں بدل دے، یا اللہ ہم کو نالائق سے لائق کر دے، یا اللہ ہمارے نالائق کی نا کو ہٹا کے میں لائق کر دے، یا اللہ پوری امت مسلموں کو لائق کر کے یا اللہ اس عالم کے اندر اسلام کے پرچوں کو بلند کرنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی راحت کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام اور راحت کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز مرادی پوری فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، یا نیو یارک سے ہماری روبینہ باجی نے درخواست کی ہے، یا اللہ روبینہ باجی کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ ان کے بچوں کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، یا اللہ ان کے بیٹوں کی جن کی شادی نہیں ہو رہی یا اللہ ان کے لیے نیک اور رشتے کا انتظام فرما، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کے اس بیٹے کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے اور بھی جن جن لوگوں نے درخواست کی ہے سب کی جائز مرادی پوری فرما، سب کی خدمتوں کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔